Dear students, I welcome you to the course of Artificial Intelligence, and today is our second lecture. I will give you a brief summary of a previous lecture that what we have done. So we did some introduction to artificial intelligence, some definitions, and then we were looking what's the importance of reasoning, planning and decision making in field of artificial intelligence. Then we were looking for some computational progresses, that what are the problems if we are going to apply the artificial intelligence, and what are the hardware and software support that we will need. Then we were looking how much fast do we have hardware, and what are the differences between speech recognition and understanding, because they are both quite different things. And then we were looking for image recognition and understanding. So you are looking what's the difference between image recognition if we have to recognize the things, and then what are the meanings of the things in that specific environment. Then we were looking what's the learning in case of artificial intelligence, and then planning and decision making. If we need to make planning and decision making through machines, then how difficult it is, and what are the problems, and what are the supports that we have until now in the software and hardware fields. So now we will move to today's lecture. We will look for different applications of artificial intelligence, what are improvements in hardware and algorithm until now, and then we will see what's the application in industry, finance, medicine, science and different other fields. Then we will see what's the difference between human intelligence and artificial intelligence, and then the conventional computer programming, and we will also see if there are any side effects of artificial intelligence, which is called sentient artificial intelligence, and then why this kind of thoughts arises that there can be side effects. So we will discuss all this in today's lecture. So we will start from the basic question: how much can be a machine intelligent? So for answering this question, first we will need to see what are the possibilities of machine to be equivalent to human. So for that, there are different experiments throughout the world, and some German and Japanese scientists, they gathered and they developed activity of research activity, and then they collect a lot of hardware and software support from different scientists. So what they did, they make a supercomputer which is actually fourth fastest supercomputer, and they try to simulate 1 second of real brain activity on more than 8,000 processors. So that it took 40 minutes to make the activity of 1 second of human brain for only a small portion of it, which is actually 1% of a total brain. تو اس میں ایکچولی ہوا یہ اس سیمولیشن میں کہ ہیومن کے برین کا 1% حصہ لیا گیا، کہ اس میں جتنے نیورونز ہیں جو کہ 1.73 بلینز آف نیورونز تھے، ان کی سیمولیشن کی گئی اس ایگزامپل میں، اور وہ جو 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے ہمارے برین کے اندر، صرف ایک اسمال پورشن کے اندر، تو اس کو کرنے کے لیے 40 منٹ لگے، اور وہ بھی 83,000 پروسیسرز کے بعد اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہمیں ضرورت پڑی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
ہم کہیں کہ مشین انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں یا ہیومن جتنے انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لیے ابھی کافی ٹائم رہتا ہے. لیکن کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہیومن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, جو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کتنے سکسیسز ہیں, کتنی جگہ پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سکسیسفل رہا ہے. تو اس کی جو پہلی اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے آئی بی ایم کا واٹسن سپر کمپیوٹر ہے, جو کیا کرتا ہے کہ وہ بیسک جو نیچرل لینگویج میں کویسچن کیے جاتے ہیں اس کا آنسر کرتا ہے. تو ہم اگر دیکھیں, واٹسن از این آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کمپیوٹر سسٹم کیپیبل آف آنسرنگ کویسچن posed in natural language developed in IBM deep question answer project by research team. So this was one of the project by IBM to answer simple question answers about different topics, and it was specifically designed for a quiz show called Jeopardy, and there are 4 different fields and they can ask questions, and there were 2 former winners, and it was a competition between 3, and at the end this Watson machine, they won the competition, and the prize was $1 million. So this is a specific field, and in this specific field there were different questions asked, and it was in natural language. So you just ask a question and you have to understand, and then to understand and take the meanings and then find the answer for it. So human brain was doing the same thing, and or the human players were also there, and they were the winners at that time, and also the machine was doing the same thing. So in this case, in 2011, it was quite surprising that machine defeat human in a specific field. تو ہمارے پاس اس طرح کی کافی ساری ایگزامپلز ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشینز جو ہیں وہ کچھ فیلڈز میں کافی بہتر ہیں. اب ہم جائیں گے دوسرے سبجیکٹ کی طرف جو کہ ہے ویژن سے ریلیٹڈ. So if you see, there are many optical character recognition software. If you just search on Google optical character recognition, so it is actually handwritten recognition softwares. So if we write something by hand and then we try to recognize it through software, then there are a lot of recognition software, and it can help us, which relates to artificial intelligence and the field of computer vision. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا کیمرہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی فیس ریکگنیشن کی فیچر موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہم بڑی ایزیلی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم ایک امیج کے اندر یہ دیکھ لیں کہ کہاں پر فیسز ہیں اور کہاں پر نہیں ہے. ہم انسانوں کے لیے تو بہت ایزی ہوتا ہے, لیکن اگر ہم یہی سیم کام کمپیوٹر کے تھرو کریں تو اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویژول سرچ کے فیچرز بھی آئے ہوئے ہیں. گوگل نے ایک سافٹ ویئر دیا ہوا ہے گوگلیز کے نام سے, کہ اس میں اگر ہم فوٹو لیتے ہیں کسی آبجیکٹ کا اور پھر وہ فوٹو ایز اے ان پٹ دے دیتے ہیں کہ اس طرح کے فوٹو یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاسبلٹیز ہیں وہ مجھے دکھائیں, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیسس پہ بھی سرچ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر مجھے کوئی ڈرنک چاہیے ہے, فار ایگزامپل مجھے کوکا کولا چاہیے کہ اس کے کتنے فلیورز اویلیبل ہیں, تو اگر میں اس کا امیج لے لوں اور اس کو ایز اے ان پٹ دے دوں تو وہ مجھے رپلائی میں بہت سارے آپشنز دے دے گا کہ کون کون سے کوکا کولا کے فلیورز اویلیبل ہیں اور کون سے پروڈکٹس ہیں اس کے. سیم اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ویژول وہیکل کے سیفٹی کے سسٹم بھی اویلیبل ہیں. بہت سارے ایسے کیمراز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ ہیلپ دیتے ہیں کہ
جب ہم گاڑی کو ریورس کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں ڈسٹنس کی بیس پہ کہ اب آپ کافی قریب پہنچ چکے ہیں تو اس سے پیچھے گاڑی نہ لے کر جائیں. یا اس طرح کے سیکیورٹی کے بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں جو ویژول بیسس پہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی پریکٹیکلی اپلائی ہو چکی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں اور اس میں ایڈوانسمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ کو تو گوگل سیلف ڈرائیونگ کارز آئے ہوئے ہیں اور 2012 میں جو سب سے ریکارڈ مائلیج ہوا ہے تو وہ تھا مور دین 300,000 مائلز اس نے کور کیے اور اس نے روڈ کو بڑے ایزیلی مختلف ڈائریکشنز میں کراس کیا. پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی اسٹریٹ کراس کر رہا ہے تو گاڑی روکنی چاہیے اور سارے قسم کے مختلف جو ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں جو ہیومن ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو سیم اسی طرح گوگل سیلف ڈرائیونگ کار نے بھی وہ والی اچیو کر لی. ہم اس کے کچھ اور ایگزامپلز بھی ابھی دیکھیں گے آگے. ہم اگر دیکھیں تو نیچرل لینگویج کے لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ اس کی اور اس کو کسی طریقے سے اپلائی کرنے کی جتنے بھی فیچرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل وائس سرچ ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو سرچ کریں اور ہم اس کو مائک کے تھرو ان پٹ دیتے ہیں تو وہ اس کو بڑی ایزیلی سرچ کر لیتا ہے. پھر ایپل کی جو ایک ایپ ہے سیری کے نام سے وہ بھی اسی طرح یہ ہے کہ اگر میں میمو بنانا چاہتا ہوں اپنی میٹنگز کی یا میں کوئی بکنگ کرنا چاہتا ہوں اپنے کیلنڈر میں تو وہ ساری چیزیں میں ایک وائس کے تھرو کر سکتا ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ وائس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے سافٹ ویئر میں اور پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ میں اور پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے مشین ٹرانسلیشن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس translate.google.com کے نام سے ایک فیچر اویلیبل ہے جس میں ہم ڈفرینٹ لینگویجز سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور فارن لینگویجز میں. تو یہ ایک بہت یونیک فیچر ہے جو کہ بلانگ کرتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. پر سیم اسی طرح کمپیریزن ہے ڈفرینٹ لینگویجز کے درمیان کہ کیونکہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایک سینٹنس بتاتے ہیں ایک لینگویج میں لیکن اس کے کمپلیٹلی ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں کسی اور لینگویج میں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے لینگویج کے کسی سیم اسی طرح کی کوئی ایگزامپل ڈھونڈنی پڑتی ہے اور وہ پھر بتانی پڑتی ہے. ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ کاپی کر کے دوسرے لینگویج میں بتایا جائے. تو اس کی میننگز کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس سینٹنس کا مطلب کیا ہے. تو اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بہت سارے میتھ کے پرابلم سالو کیے. یہ ایک نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 1996 میں ایک میتھ کا پرابلم تھا جو کہ کنجکٹرز کے نام سے تھا. میتھمیٹیکل کنجکٹرز کو سالو کیا گیا تھا ایک اور طریقے سے کیونکہ اس کے بہت سارے سولوشنز تھے, مختلف سٹیپس تھے جو سائنٹسٹ نے کیے ہوئے تھے, لیکن جس طریقے سے کمپیوٹر نے سالو کیا وہ بالکل یونیک تھا. اور اگر ایک فلاسفر نے بتایا بھی کہ اگر یہ ہیومن کر لیتا تو اس کو ایک ایوارڈ بھی مل جاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک کریٹیویٹی تھی, ایک بالکل نئی چیز تھی, ایک نیا طریقہ تھا. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو آئی بی ایم کا ڈیپ بلو کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ سپر کمپیوٹر تھا, اس میں تھا اور وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہیومن جو ہے چیس میں کمپیوٹر کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتا ہے کہ نہیں. تو 1996 میں یہ دیکھا گیا کہ جو چیس کا چیمپئن تھا گرے کوسپریو کے نام سے, وہ اس کو ڈیفیٹ کیا گیا 1997 میں مشین ڈیپ بلو نے. تو یہ بہت بڑی امیزنگ
ایڈوانسمنٹ تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ جو ہمارے پاس اسٹیپس ہیں اس کو دیکھا جائے اور نیکسٹ جو چال ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس کے لحاظ سے ہی فیصلہ کیا جائے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور کیا میں اگر یہ اسٹیپ لیتا ہوں تو اس کا مجھے کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا. یہ ساری کیلکولیشنز مشین میں کی گئی اور یہ 1997 میں ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کافی امپرومنٹس آئی ہیں. 2007 میں جو چیکر گیم ہے اس کو سالو کیا گیا اور وہ مور دین 5 بلینز آف پاسبلٹیز تھے جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کون سا سٹیپ لیا جائے اور جلدی لیا جائے، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مشین کو ہم بتائیں کہ اب آپ کی باری ہے اور وہ ایک دن لگا دے کہ ایک دن کے بعد رزلٹ آ جائے کہ ہاں جی اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کافی ساری امپرومنٹس ہو رہی ہیں میتھمیٹکس کی فیلڈ میں اور گیمز میں بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ گیمز میں اے آئی یوز ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں لاجسٹکس اور اسکیجولنگ اور پلاننگ کے ٹاپک کو، تو اس میں بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کافی امپرومنٹ کی ہے اور اس کے کافی ساری اپلیکیشنز ہیں. ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے گلف وار کی کہ 1991 میں جب یو ایس فورس نے اپنے فورسز ڈپلوائے کیے تھے عراق میں، تو اس وقت انہوں نے ایک کمپیوٹر مشین کو یہ ٹاسک اسائن کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے لاجسٹکس کی پلاننگ کرے، اور وہ مور دین 50,000 ویکلز تھے اور لوگ تھے اس میں، آرمی تھی اور کارگو ڈفرینٹ قسم کے سٹف تھے، ان کا سامان تھا، ان کو کسی طریقے سے پلان کر کے ایک جگہ پر رکھنا تھا اور پراپر پلاننگ ہو اس کی تاکہ وہ ایکسیس ایزی ہو. تو یہ سارا کام مشین کے تھرو کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ اس کو ہینڈل کر کے ہمیں کوئی اس کا اچھا سا ریزلٹس دے دیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کافی سکسیسفل کام کیا تھا. پھر اگر ہم یہ دیکھیں ناسا نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا جو کہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کے لیے یوز کیا گیا تھا 1999 میں، اور وہ ریموٹ ایجنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ ریموٹلی مختلف جو اس کو موومنٹ تھی اس کے لحاظ سے اس کو دیکھا گیا کہ وہ کیسے ڈفرینٹ موومنٹس جو ہے اسپیس شٹل کی وہ آپریٹ کر سکتا ہے. تو وہ کافی بہتر طریقے سے اس نے پرفارم کیے تھے. پھر ایک اور سافٹ ویئر ہے اور مشین ہے ایکچولی جو کہ مارس کے لیے ایکسپلوریشن کے لیے ٹاسک ڈیفائن کرتا تھا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اسکیجول بناتا تھا کہ اب مارس کے اندر جو مشین ہے اس کی موومنٹ ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے، اور وہاں وہ جب جائے گا تو وہ کیا کرے گا، کس قسم کا میٹیریل وہ جمع کرے گا. تو یہ سارا کام ایک مشین کے تھرو کیا گیا اور وہ اس نے کافی بہتر طریقے سے پرفارم کیا. اب ہم آگے جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، وہ ہے انفارمیشن ایجنٹس کے نام سے، کہ ہم کسی انفارمیشن کی بیسس پہ یا جب ہم سرچ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو انٹرنیٹ پہ اپلائی کرتے ہیں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سرچ انجنز ہیں. اگر آپ گوگل کو دیکھیں تو وہ ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کتنی سیکنڈز میں، ملی سیکنڈز میں اس نے آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹس دے دیے ہیں آپ کے سرچ کے اگینسٹ. MSN ہے اس طرح کا سرچ انجن، پھر یاہو کا سرچ انجن ہے، اس طرح کے بہت سارے ہیں جو ہمیں کافی جلدی ریزلٹس دے دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ریکمنڈیشن سسٹمز ہیں کہ اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں ہاسٹل ڈھونڈ رہا ہوں کسی خاص سٹی کے اندر، تو اس کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو ہاسٹل بتاتے ہیں کہ اگر مجھے اتنی رینج میں، پرائس کی رینج میں ہاسٹل چاہیے ہے، مجھے فیسلٹیز وائز چاہیے، مجھے نیبرہڈ کے لحاظ سے چاہیے. تو وہ ساری چیزیں مختلف قسم کی ریکمنڈیشنز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم
سیم ہوٹل کے لحاظ سے سرچ کرنا چاہیں کہ مجھے کوئی اچھا سا ہوٹل سرچ کر کے بتائیں جس میں مجھے فوڈ اچھا مل جائے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں سرچ کرنے کے لیے کہ مجھے کم پرائس میں مل جائے فوڈ. تو ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرس ہیں. اینڈ دیر آر آلسو سم spam filters. You know that we have email addresses, and then we have a lot of spam which we don't like it. So for that there are spam filters. اور پھر آٹومیٹڈ ہیلپ ڈیسک ہیں، ہم کال کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی انفارمیشن مل جائے، میرے پاس ہارڈ ویئر ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس کی آٹومیٹڈ ہیلپ ڈیسک پہ جاتا ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ کیسے اس کو یوز کروں. پھر ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو فراڈ ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. انٹرنیٹ بینکنگ ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں انٹرنیٹ کے تھرو جب بینکنگ ہو رہی ہو، ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے ٹریک نہ ہو جائیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بینک سے کہیں پیسے نہ نکل جائیں، تو یہ فراڈ دیکھتے ہیں. یا ہم یہ دیکھتے ہیں جو آن لائن گیمز ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں اس میں فراڈ نہ ہو جائے. پھر آٹومیٹڈ ٹریڈنگ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں اور میں کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس ای بے ہے، ڈفرینٹ قسم کے اور ویب پیجز ہیں جس میں ہم ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہوں یا میں کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں پیچھے سافٹ ویئر لگے ہوتے ہیں جو کہ اے آئی بیس ہیں اور وہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سیم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ڈائگنوسس کے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو بنے ہوئے ہیں اور جو بن رہے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے ڈائگنوسس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی سارے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ اے آئی بیسڈ ہیں اور جو رننگ فارم میں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ روبوٹکس کی طرف. اس میں ہارڈ ویئر بھی آ جاتا ہے اور ساتھ میں سافٹ ویئر بھی آ جاتا ہے. ہارڈ ویئر میں پھر انجینئرز اور میتھمیٹیشینز انوالو ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے پاس فزسسٹ ہوتے ہیں اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو پروسیسنگ والا کام ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کافی سارے مشینز ہیں جو یوز ہو رہے ہیں. ریموٹلی مارس روورس کے نام سے ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک مشین ہے جو مارس پہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جتنے بھی ہرڈلز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو آٹومیٹکلی ہینڈل کرتا ہے اور اس کو کراس کرتا ہے یا کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹونومس ویکلز ہیں جو آٹومیٹکلی چلتے ہیں. اس میں ڈارفا گرینڈ چیلنج کے نام سے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں سالانہ مختلف کمپنیاں ہیں جو اپنے اور یونیورسٹیز ہیں جو اپنے کارز کو بیچتے ہیں جو آٹومیٹکلی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. گوگل سیلف ڈرائیو کار کے نام سے آپ کو میں نے پچھلے سلائیڈ میں بھی بتایا، وہ بھی ہے. پھر اس طرح کے بہت سارے آٹونومس ہیلی کاپٹرز ہیں جو آٹومیٹکلی اپنے راستے کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ہرڈلز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی سارے اس کے پروڈکٹس مل جائیں گے. پھر اگر آپ نے نام سنا ہو روبوٹ ساکر کے نام سے روبو کپ ہو رہا ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے، میں آپ کو ابھی اگزامپل بھی دے دوں گا، ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بتاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس چھوٹے کھلونے آئے ہوئے ہیں آج کل جو کہ فیلنگس کی بیسس پہ ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کھلونے کے اوپر شفقت کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر پھیرتے ہیں تو وہ سو جاتا ہے، وہ معصوم سی آواز نکالتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہیں جو ابھی ہمارے پاس فیلڈ میں آئی ہوئی ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یہاں پر دیتا ہوں ڈارفا گرینڈ چیلنج کی. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے کارز ہیں اور ویکلز ہیں جو کہ سیلف ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. سیلف ڈرائیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ہیومن
کوئی ہیومن کی انٹرسیکشن نہیں ہے, وہ کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوتا جب یہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, تو وہ خود سے ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور مختلف راستوں سے جا رہا ہوتا ہے, جس میں روڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں, جس میں کچے راستے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر اگر ہم یہ ایگزامپل دیکھیں تو یہ گوگل سیلف ڈرائیو کی ایگزامپل ہے, جو کہ اسٹریٹس میں جا رہی ہے, وہ ہر سگنل پہ رک رہی ہے, تو وہ پیڈسٹرین کو دیکھ رہی ہے کہ کیا کوئی کراس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے سینسرز ہیں, ہیٹ ڈیٹیکشن کے, اس میں ڈسٹنس کے ہیں, اس میں جو ہمارے پاس یوز ہو رہے ہیں سیٹلائٹ کی انفارمیشن وہ یوز کر رہے ہیں. تو اس میں ہر قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے, اور آپ اگر دیکھیں تو یہ روڈ پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں, اور پیڈسٹرینس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اسٹریٹس میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو ابھی کافی حد تک سالو ہو گیا ہے. اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں پارکنگ کی فیسلٹیز بھی آ جاتے ہیں, بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو اس ایسپیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پارک ہو جائے. ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اسیمو کے نام سے, اور یہ ہے اسیمو این ایڈوانس اسٹیپ انوویشن موبلٹی کے نام سے. یہ ایک روبوٹ ہے جو کہ ہیومنائڈ فارم میں ہے, اور اس پہ کام شروع ہوا تھا 2000 میں, اکتوبر 2000 میں. موسٹلی کام اس میں جاپان میں ہوا ہے, اور یہ ہونڈا والوں نے اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ملٹی فنکشن ہے ہیومنس کے, کہ ہیومن جس طرح چلتے ہیں, جس طرح وہ کام کرتے ہیں, جس طرح وہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, وہ سمپل کام ہو رہے ہیں. اور یہ اس وجہ سے انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کسی طرح سے ایک ہیلپر بنا لیں ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ کر سکے. یا ہاسپٹلز میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح اس میں چینجز آئی تھی. اس پہ کام شروع ہوا تھا ارلی 1986 میں, اور اس وقت کیونکہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں اتنی امپرومنٹ نہیں ہوئی تھی, تو وہ کنیکٹڈ ہوتے تھے کیبلز کے تھرو. پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ آٹونومس ہو گئے, مطلب کہ اس کے اندر کمپیوٹر آ گئے, اور پھر وہ وہیں سے ڈیسیجن لیتا تھا. جو آپ اگر دیکھیں اس کی موومنٹ تو وہ بھی کافی اسموتھ ہے, بہت ایزیلی وہ سٹیپس کو کور کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو ہیومن کے ایکشنز تھے وہ بڑی ایزیلی اب پرفارم کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے. اس میں سارے قسم کے سینسرز ہیں کہ وہ کسی چیز کو اگر اٹھاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ آرام سے اٹھائے, وہ کہیں توڑ نہ دے اس کو, تو یہ سارے سینسرز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو کافی امپرومنٹ ہوئی ہے روبوٹکس کے فیلڈ میں بھی. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو پچھلے سلائیڈ میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک روبو کپ کے نام سے کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ 1997 میں سٹارٹ ہوا تھا, اور بیسڈ اس کا یہ تھا کہ جو اے آئی ریسرچرز ہیں وہ کسی طریقے سے ایسے روبوٹس بنا لیں جو کہ خود سے سوکر کھیل سکیں, خود سے ڈیسیجن لے سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں, آپ کو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس میں کہ یہ چھوٹے روبوٹس ہیں, دو ٹیمز ہیں, اور موسٹلی یہ کنٹری وائز ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ. مطلب یہ کہ ایک ٹیم جرمنی کی ہوگی تو دوسری ٹیم جاپان کی ہوگی, اور وہ یہ روبوٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور وہ آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے, لیکن یہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہے. مطلب یہ کہ وہ یہ روبوٹس اب کرتے کیا ہیں کہ یہ سمپل ایک فیلڈ کو فوکس کرتے ہیں. سوکر ہم لے لیں تو اس پہ ہی کام کر رہے ہیں. اب ہم آئیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ ہیومن انٹیلیجنس ورسز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس میں کیا ڈفرینسز ہیں, کیا فوائد ہیں اس کے, اور کیا اس میں ڈرا بیکس ہیں.
سب سے پہلے ہم اس کے دیکھیں گے جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں. سو ہیومن انٹیلیجنس, انٹیوشن, کامن سینس, ججمنٹ, کریٹیوٹی, بلیف ایٹسٹرا. ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہیومن انٹیلیجنس بیس کرتا ہے بہت سارے کامن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں انٹیوشن ہوتی ہے کسی چیز کو کرنے کی یا نہ کرنے کی, ججمنٹ وہ کر سکتا ہے مختلف باتوں کے درمیان, مختلف ایکشنز کے درمیان, اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے, اس کے کچھ بلیفز ہوتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کر سکتا ہے, تو ایبلٹی ٹو سیمولیٹ ہیومن بیہیویئر اینڈ کوگنیٹو پروسیسز. ہم نے یہ دیکھا پچھلے ایگزامپلز میں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے ہیومن کو کاپی کر سکتا ہے کافی جگہوں پر. اگر وہ موومنٹ کے لحاظ سے ہے, کس طرح سٹیپس لینے چاہیے, یا اگر وہ ڈرائیونگ کے لحاظ سے ہے کہ گاڑی کیسے ڈرائیو کرنی چاہیے, اور اگر تو وہ گیمز میں ہم نے دیکھا کہ چیس میں بھی اور چیکر میں بھی اور ڈفرنٹ قسم کی چیزوں میں وہ سیمولیٹ کر سکتا ہے ہیومن کو. تو دوسری چیز ہم دیکھیں سیکنڈ اسٹیپ میں, دا ایبلٹی ٹو ڈیمانسٹریٹ دیئر انٹیلیجنس بائی کمیونیکیشن ایفیشینٹلی. اب ہیومن کیا کر سکتے ہیں کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں بہت ایزیلی اور مختلف طریقوں کے ساتھ. وہ باتوں کے تھرو کر سکتے ہیں, وہ جیسچرز کے تھرو کر سکتے ہیں, وہ نہ بولتے ہوئے بھی کچھ چیزیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے جیسچرز میں, جس طرح ہم آنکھوں میں باتیں بتا دیتے ہیں, یا مختلف قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں. مثلا رونا ہو گیا یا ہنسی ہو گئی, تو یہ بتائے بغیر اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس اسٹیٹ میں ہے. ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, کیپچر اینڈ پرسیو ہیومن ایکسپریشنز. اب ہم نے یہ اس لیول پہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیومن کے بیہیویئرز ہیں, جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ کمپیوٹر سمجھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ لیول تک. پھر ہم نے یہ دیکھا تھرڈ پوائنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریزننگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. ہم ریزننگ کر سکتے ہیں, ہم بحث کر سکتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر, اور پھر ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے, یہ ایسی ہونی چاہیے, یا اس میں یہ کیوں ہے. مختلف قسم کے سوال کر سکتے ہیں. اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھیں تو اس کے فوائد میں یہ آئے گا کہ فاسٹ رسپانس, دا ایبلٹی ٹو کمپریہینڈ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کوئکلی. اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جلدی رپلائی کر سکتا ہے کمپیوٹر اسپیسیفکلی. پھر ہم کہیں گے کہ کچھ فیلڈز میں وہ جلدی رپلائی کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کون کون سی ویب سائٹس پہ روبوٹکس کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, تو وہ بہت جلدی رپلائی کرے گا. لیکن اگر ہیومن وہ دیکھنا چاہے تو اس کو کافی ٹائم لگے گا. سیم اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ لارج اماؤنٹ کو وہ بہت ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور اس سے اپنی میننگ کی چیزیں نکال سکتا ہے. اب ہم اس کے کچھ کونز دیکھیں گے, جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو یا نیگیٹو پوائنٹس ہیں ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے درمیان. تو ہیومن آر فیلیبل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں وہ کچھ ایسی جگہ ہیں جس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں, وہ کچھ کام نہیں کر سکتے. مثلا کہ وہ ہم ہیومنز کو 24 آورز یا 48 آورز مسلسل اس سے ہم ایک کام نہیں کروا سکتے, کیونکہ اس کو آرام کرنا ہوتا ہے, وہ تھک جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ کچھ جگہوں پر فیل ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھیں تو اس میں کامن سینس نہیں ہوتی. وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ کیا ہیں, اور انٹیلیجنٹ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو اس وجہ سے وہ کامن سینس اپلائی نہیں ہو سکتی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. دے ہیو لمیٹڈ نالج بیس. ہیومن کا جو نالج بیس ہے, جو کرنٹ انفارمیشن ہے, وہ اس کو نہیں رکھ سکتا. وہ اگر ہم یہ کہیں کہ پورے مہینے کے جو نیوز ہیں اس کو اپنے پاس ذہن نشین کر لو, تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے ہیومن کے لیے. تو ہماری جو نالج بیس ہے وہ کافی لمیٹڈ ہوتی ہے. پھر آرٹیفیشیل میں کین ناٹ ڈیل ود مکسڈ نالج. اب
یہ ہے کہ نالج اگر مکسڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اگر ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہے، جس طرح میں نے آپ کو جپرڈی جو کمپٹیشن ہے اس کی اگزامپل دی تھی، اس میں واٹسن جیت گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز تھے اور صرف نالج اس کے متعلق تھا. لیکن اگر ہم اس نالج کو اوپن کر لیں اور ہم یہ کہیں کہ کویسچن کسی بھی ایریا سے ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں 3rd پوائنٹ، انفارمیشن پروسیسنگ آف سیریل لینگویج پروسیسنگ ویری سلولی ان دا برین ایز کمپیئرڈ ٹو کمپیوٹر. ہم یہ دیکھتے ہیں جو سیریل پروسیسنگ ہے، مثلا ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں یا ہم کوئی فیکٹوریل لے رہے ہیں، تو کیونکہ یہ سیریل ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے ہم کر رہے ہیں اور وہ ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو یہ پروسیس کافی سلو ہو جائے گا. اسٹارٹ میں تو کافی تیز ہوگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ سلو ہوگا جب ہمیں بہت ساری کیلکولیشنز کرنی ہوں گی. تو اس لحاظ سے یہ ایک مطلب کمزوری ہے ہیومن برین کی. اگر ہم دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، تو ریز لیگل اینڈ ایتھیکل کنسرنز. اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے جو معاشرے کے مسائل ہیں اور جو ان کے رائٹس وغیرہ ہیں، اس کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی انفارمیشن دینی چاہیے کمپیوٹرز کو یا اس میں وہ رہنی چاہیے. تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کا، ہیومنز آر انیبل ٹو ریٹین لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ان میموری. یہ سیم اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ نالج بیس ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ ڈیٹا کو نہیں رکھ سکتے. مطلب یہ کہ ہم اگر چاہیں کہ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے ہر ایک کی جو ایڈریس اور اس کا ڈیٹ آف برتھ اور یہ ساری انفارمیشن رکھنا چاہیں، تو یہ ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں ایک فرینچ سائنٹیفک فلاسفر تھا، اس کی ایک چھوٹی سی کوٹیشن تھی جو کافی فیمس ہو گیا تھا کہ وی اچیو مور دین وی نو. ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں کافی ساری چیزیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ. وی نو مور دین وی انڈرسٹینڈ مور دین وی کین ایکسپلین. تو اگر ہم اس کو باٹم اپ اپروچ میں دیکھیں تو ہم کافی ساری چیزیں ہیں جس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن کافی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم جانتے ہیں اس کے متعلق، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے، آپ کے لیے میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بیس بناتے ہوئے آپ کو دکھائی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کنونشنل پروگرامنگ یا کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اس میں کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں یا کیا ڈفرینسز ہیں. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس uses the techniques of search and pattern matching. اور میں آپ کو دوسرے بھی بتا دیتا ہوں تو پھر ہم کمپیئر کر لیتے ہیں. کنونشنل کمپیوٹر سافٹ ویئر فالوز لاجیکل سیریز آف اسٹیپس ٹو ریچ اے کنکلوژن. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پیٹرن میچنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سرچ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک پرابلم کا سلوشن دے دیتے ہیں اور پھر کسی اور پرابلم کو جب دیتے ہیں کمپیوٹر کو تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں جو خاص چیزیں ہیں اس کو ریلیٹ کرتا ہے اس نئے پرابلم کے ساتھ. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پیٹرن میچنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میرے پاس ایک سلوشن ہے، اس کو میں کیسے
اس دوسرے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے یوز کر سکتا ہوں. تو یہ ایک قسم کی پیٹرن میچنگ ہو گئی. اور اگر ہم سرچ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس دیکھتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اپنے سرچ ٹیکنیکس ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دے دیتے ہیں ساتھ میں، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اب اس کو سرچ کر کے بتائیں، ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ راستہ بتائیں کہ میں کیسے یہاں سے یہاں پہنچوں. تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کون سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں سرچ کے. لیکن اگر ہم دیکھیں کنونشنل کمپیوٹر پروگرامنگ کو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹیپ وائز ایک سلوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہم ایک پروگرام بناتے ہیں جس میں ہم اسٹیپ وائز جا رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ اسٹیپ کریں اور اس کے بعد یہ اسٹیپ کریں، اور پھر آخر میں وہ جو پروگرام ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. پروگرامز ڈیزائن اے آئی software to give the computer only the problem, not the steps necessary to solve it. اب جو اے آئی کے پروگرامرز ہیں وہ پرابلمز دے دیتے ہیں ایک مشین کو، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. کچھ سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فرض کریں ہم ایک امیج دے دیتے ہیں، اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی فیسز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو یہ سکھایا ہوگا کہ فیسز آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہوگا. اب ہم نے ایک ایسا پرابلم دے دیا جو پہلے اس کمپیوٹر نے یا اس مشین نے نہیں دیکھا ہوا، مطلب یہ بالکل یونیک تھا جس میں ہیومنز بھی تھے اور بہت سارے ڈفرینٹ ادر اینیملز بھی تھے. پھر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ میں نے پرابلم دے دیا جو کہ یونیک تھا، اور میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے، لیکن اس کو مشین کو پہلے سے کچھ انفارمیشن میں نے دی ہوئی تھی جو کہ لرننگ کے لحاظ سے تھا. وہ سیکھ چکا تھا کہ فیس کا مطلب کیا ہے، فیس میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے، پھر وہ خود ہی اس کو سالو کرے گا. اس طرح کے ہم بہت سارے اور ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم کرتے کیا ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کہ پرابلم دے دیتے ہیں، اس کا سلوشن نہیں دیتے، اور وہ پھر خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. کنونشنل کمپیوٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرامرز اوریجنلی ڈیزائن سافٹ ویئر دیٹ اکمپلش ٹاسک بائی کمپلیٹنگ الگوریتم. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹاسک کو پرفارم تبھی کرتا ہے جب وہ سٹیپس پورے ہو جائیں الگوریتم کے. تو اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی، جو سٹیپس ہیں ایگزیکٹلی سیم اسی طرح اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہوگا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. اس کی اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ہیومن انٹیلیجنس از نو مور دین تھنکنگ اے رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے کہ وہ تھنکنگ کرتا ہے رائٹ ڈیسیژن اور رائٹ ٹائم پہ. وہ کسی پرابلم کا سلوشن نکالتا ہے ایک خاص موقع کے لیے، ایک خاص موقع کے اندر. فار مشین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از نو مور دین چوزنگ اے رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کرتا ہے کہ وہ کسی خاص موقع کے لیے رائٹ ڈیسیژن کو چوز کرتا ہے. بہت سارے آپشنز اس میں ہیں، لیکن اس نے ایک خاص ڈیسیژن کو سلیکٹ کیا اور اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس پرابلم کو سالو کرے، اس خاص جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ سلوشن بہتر رہے گا. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. از اے آئی ڈینجرس؟ بہت سارے کویسچنز ارائز ہوتے ہیں کہ ہم اگر اے آئی اپلائی کرتے ہیں اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے پرابلمس تو کہیں کھڑے نہیں کرے گا. ہم یہ دیکھیں گے کہ سینشیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے. سو ایکچولی سینشیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیلف اویئر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. مطلب یہ کہ وہ اپنی موجودگی کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اینٹی ہے
اور اس کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے یا اس کو وہ اس میں امپرومنٹ لانا چاہتا ہے. تو اس قسم کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم کہیں گے کہ یہ سینشیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اور وہ نارملی تبھی ہوگا جب وہ ہیومن انٹیلیجنس کے لیول کا ہوگا. اب اس کے لیے جو اس کے پاسبل ہونے کے لیے جو مختلف قسم کے لاز اپلائی ہوئے ہیں, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر ہم یہ دیکھیں مورس لاز کے مطابق کہ جتنے ایئرز آگے جائیں گے اتنا ہی ٹرانزسٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے پروسیسرز کے اندر. تو یہ اس نے ایک لا پروپوز کیا تھا, اور اس نے یہ بتایا تھا کہ ہر ایئر کے بعد پروسیسرز کے اندر جتنے بھی ٹرانزسٹرز ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے. اور ہم اس گراف میں اگر دیکھیں تو وہ بالکل ٹرو ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس پروسیسرز زیادہ سے زیادہ ہو رہے تھے, مطلب یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ٹرانزسٹرز یوز ہو رہے تھے پر ایئر. تو اسی کو بیس بناتے ہوئے بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سینشیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ جو ہے یہ بہت پاسبل ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم ابھی لو لیول پہ بھی ہیں لیکن اس مورس لاز کو بیس بناتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیول آئے گا کہ جس میں مشین جو ہیں وہ ہیومن انٹیلیجنس کے لیول تک پہنچ جائیں گے. اب وہ اگر اس لیول پہ پہنچ گئے تو کیا ہوگا, ہمارے پاس کیا کچھ نقصانات ہوں گے اور کیا فوائد ہوں گے, ہم تھوڑے سے اس کو دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلو برین پروجیکٹ ہے جو کہ ایکچولی رے کروزویل ایک سائنٹسٹ ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو برین ہے اس کو سیمولیٹ کرے مشینز کے اندر بایولوجیکلی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک برین کو بایولوجیکلی یوز کریں مشین کے اندر اور اس مشین کو چلائیں اس برین کے تھرو. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ ماؤس کو یوز کر رہے ہیں, اس کے برین کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو ایک ہارڈ ویئر مشین کے اوپر رکھ کر اس مشین کو موو کرواتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ماؤس کا برین نارملی دیوار کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا, وہ سینس کرے گا بہت ساری چیزوں کو. تو یہ سارا کام وہ کر رہے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ بایولوجیکل برین کو کسی طریقے سے ہارڈ ویئر جو ہے انجینئرنگ ہارڈ ویئر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے, اور اس کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ وی ول ہیو بوتھ دا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹو اچیو ہیومن لیول آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ود براڈ سپلائنسز of human intelligence including our emotional intelligence by 2029. اب اس سینٹنس میں اس نے بتایا کہ ہم 2030 کے قریب ہم ایسا اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم ہیومن کے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کے لیول تک پہنچ جائیں گے اور ہم وہ سارے کام کر سکیں گے جو ہیومن کر سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کنٹروورسیز آئیں گی, کیا مشکلات اور کیا کویسچنز آئیں گے اگر ہم سینشیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس حقیقت میں آ گیا جو کہ اویئر ہو اپنے ایگزسٹنس سے. مطلب یہ کہ ہم ایک مشین بناتے ہیں, ایک روبوٹ بناتے ہیں جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ زندہ ہے اور وہ الائیو ہے. تو کون کون سے کویسچنز ہمارے پاس رائز ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہوگا, وٹ آر دا رسک, مطلب ہمارے پاس کیا رسک ہوگا, کیا مشکلات آ جائیں گی اگر تو ایسا ہو گیا, اور کیا فائدے ہوں گے, بینیفٹس. از اٹ ایتھیکل اور مورلی رسپانسبل, مطلب یہ کہ وہ جو مشین ہوگی کیا وہ اخلاقی طور پہ وہ رسپانسبلٹیز محسوس کریں گے یا نہیں.
وٹ رائٹ شوڈ آرٹیفیشیل بینگز ہیو، اس کے رائٹس کیا ہوں گے، اس کے کون سے حقوق ہوں گے اگر تو ایسا روبوٹ آ جائے. وٹ دیر بی اینی پلیس فار اس، ہمارے لیے جب وہ مشین آ جائیں گے جو کہ سیلف اویئر ہوں تو کیا ہمارے لیے پھر کوئی جگہ بچ جائے گی کہ نہیں. تو یہ بہت سارے کویشچنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈینجرس ہے کہ نہیں. اگر ہم اس کویشچن کو رائز کرتے ہیں تو ہم اگر آپ نے دیکھا ہو ایک مووی ہے آئی روبوٹ کے نام سے، اس میں بتاتے ہیں کہ ایک جو سرور ہے وہ سیلف اویئر ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو سارا کنٹرول ہے اس کے پاس آ جائے. تو کیا اس قسم کے پرابلمز آ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو ابھی دیکھیں گے اور بھی ڈیٹیل میں. اگر تو سینشس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ مشین اپنے لیے سوچیں گے، تھنکنگ فار ون سیلف، وہ ظاہر ہے اپنی سروائیول کے لیے سوچیں گے اور اس کے جیسے جتنے بھی ہوں گے ان کو بچانے کی کوشش میں ہوں گے. ٹرننگ اسکلز اگینسٹ ہیومنز، جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے وہ کیا کریں گے، جتنے بھی اس کے اسکلز ہوں گے وہ ہیومنز کے اگینسٹ کر دیں گے. ایک اور سائنٹسٹ ہے اسٹیفن ہاکنگ، انہوں نے بتایا کہ ان کنٹراسٹ ود اور انٹیلیجنس کمپیوٹر ڈبل دیئر پرفارمنس ایوری 18 months. The danger is real that they could develop intelligence and take over the world. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر 18 months میں پروسیسرز بھی زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں اور اس میں امپرومنٹس بھی ہو رہی ہے، تو اسٹیفن نے یہ بتایا کہ کیونکہ یہ پروسیسز بہت تیزی سے ہو رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مشین جو ہیں وہ ورلڈ کو ٹیک اوور کر لے. اب ہمارے پاس ایک اور کویشچن آ جاتا ہے کہ اگر ہم سینشس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لاتے ہیں یا وہ ماضی وجود میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے جو جابس ہیں ہیومنس کے وہ کم ہو جائیں گے. یہ کویشچنس ہیں. ہم ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پر. In the home by the end of 2003 about or more than 600,000 autonomous vacuum cleaner and lawn mowers were in operation. United Nation کی ایک رپورٹ تھی کہ 2003 میں more than 600,000 جو مائکرو ویوز تھے، جو ویکیوم کلینر تھے اور لان روورز تھے، ان کو وہ آ گئے تھے، وہ آٹومیٹکلی کلیننگ کر رہے تھے. آپ نے اگر دیکھا ہو بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے مشینز اویلیبل ہیں جو کہ خود آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ویکیوم کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ گھاس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو اس کی بہت ساری ایگزامپلز مل جائیں گی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن میں بھی ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئر ہیں جو کہ یوز ہو رہے ہیں اور وہ ہیومن سے زیادہ بہتر نتائج دے رہے ہیں. ہم الزہائمر ڈیزیز ہے جس میں ہیومنز سے بہتر نتائج دیے ہیں. کمپیوٹر نے اس کو بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی کیا اور بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا اس ڈیزیز کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مشینز ریپلیس کر رہے ہیں ان جگہوں میں جہاں پر ہیومن پہلے کام کرتے تھے تو وہ جابز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کار انڈسٹری میں تو آج کل بہت زیادہ روبوٹس یوز ہو رہے ہیں. کار انڈسٹری میں جو انڈسٹریل روبوٹس ہیں جو کہ اسپرے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو کہ مختلف قسم کی ویلڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ سارے کام جو پہلے ہیومنز کرتے تھے اب مشینز کر رہے ہیں. تو وہ بہت سارے جابز اب اویلیبل نہیں ہیں ہیومنز کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن آ رہا ہے. جو سوچتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور سینشس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر آ گئی تو بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے.
پھر ایک اور سائنٹسٹ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ روبرٹ فریسٹس کے نام سے ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر سینشیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی تو پھر ہمارے پاس بہت سارے ایتھیکل ایشوز بھی آ جائیں گے اور ان کی رائٹس کی بات ہوگی. اف مشینز ہیو دا پوٹینشیل ٹو ایگزبٹ کمپلیکس بیہیویئر such as altruism, language and self-reproduction, questions of machine rights and robot liberation will surely arise in the future. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر سیلف اویئر ہو گئے تو پھر ہمارے پاس ایسے کویسچنز بھی آئیں گے کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کریں گے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو سارے کویسچنز ہم نے ڈسکس کیے اور ہم نے بہت سارے اے آئی پہ کرٹیسائز کرنے والی چیزیں دیکھی، تو کیا یہ حقیقت ہے بھی کہ نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو موویز آئی ہوئی ہیں آئی روبوٹ، ٹرمینیٹرز اینڈ میٹرکس اور اس طرح کی چند ایک اور موویز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روبوٹس جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گی یا وہ نیگیٹو اس کے اسپیکٹس دکھائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہوا کہ ان موویز میں بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے نیگیٹو اسپیکٹس پہ. ٹیک نیگیٹو آئیڈیاز اینڈ میک دیم پرومیننٹ. انہوں نے کیا کیا کہ جو اے آئی کے نیگیٹو پوائنٹس تھے ان کو لے کر اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. give society a negative idea of sentient artificial intelligence. ظاہر سی بات ہے جب وہ نیگیٹو اسپیکٹس پہ فوکس کریں گے تو اے آئی کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گے. These movies are not an accurate idea of potential uses of sentences. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ موویز ہیں یہ حقیقت کو نہیں دکھاتے جو ایکچولی ہو رہا ہوتا ہے. تو benefits of sentient artificial intelligence are more than the small portion of these negative which are emphasized in these movies. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے کہ جو کویشچن تھا کہ کیا بہت سارے جابز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں ہمارے پاس اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جاتی ہے. تو یہ کچھ لحاظ سے حقیقت ہے اور کچھ لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہیں جس میں جو کہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں، ڈینجرس آکوپیشنز جس طرح کہ ویلڈنگ ہو گئی، جہاں پر ہم ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے ہیومن کے لیے. یا کیمیکل انڈسٹری ہو گئی جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز کو مکس کرنا ہوتا ہے. یا اگر ہم اس اسپرے کو ہی لے لیں کہ اگر باڈی پینٹ کرنا ہوتا ہے، باڈی پہ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں ویکلز کی، تو وہ بریدنگ کے لیے کافی سینسٹیو ہوتا ہے، وہ کافی مشکل ہوتا ہے. یا اگر ہم دیکھ لیں کہ نیوکلیئر ری ایکٹر ہے، اس میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام جو ہیومن کو ہارم کر سکتے ہیں اگر ہم وہاں پر اس کو یوز کر رہے ہیں روبوٹس کو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، تو یہ تو ایسی جگہ ہے جس میں ہیومنز کا نہ ہونا ہی بہتر ہے ہیومنز کے لیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مشنز ہوتے ہیں اسپیس کے جو کہ ون وے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مارس پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہت سارے فوڈ کی ضرورت ہوگی، ہمیں بہت سارے بریدنگ کے لیے آکسیجنس کی ضرورت ہوگی، پھر اور بہت سارے ہیومن کے ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی. اب اگر اس کی بجائے ہم ایک مشین کو بھیج دیں جو کہ اگر ڈسٹروائے بھی ہو جائے واپس نہ آ سکے تو مطلب ہمیں کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ون وے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم روبوٹس کو یوز کر لیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا. یا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کسی اپلیکیشن کو یوز کر لیں تو ایسی جگہوں پہ ہیومنز کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. پھر بایولوجیکل لمیٹیشنز ہیں. ظاہر ہے ہم 24 آور 48 آورز کام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اگر ہم وہاں پر مشین کو بٹھا دیں تو وہ بہتر ہے. پھر ہمارے پاس ایسے ٹاسک ہیں جو کہ ہیومنز نہیں کر سکتے. ہیوی چیزوں کو لفٹ اپ
کرنا ہے تو اس میں ہم مشینز کو یوز کر لیں. تو اب ایسے کاموں میں اگر ہم یوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے. پھر ہم اگر دیکھیں پیورلی ریپیٹیٹیو ٹاسک جو ہیں، مطلب کہ یہ ہم بار بار ایک کام کر رہے ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں، ہم ڈویژن کر رہے ہیں، یا اس طرح کے کوئی میتھمیٹیکل کام جو بار بار ہو رہے ہوں، یا اور ایسے کوئی ریپیٹیٹیو کام ہو رہے ہوں، تو ہم بجائے اس کے کہ وہ ہیومن کرے جو اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو اگر ہم اس میں مشین کو یوز کریں تو وہ بہتر ہے کہ وہ ایسے جابس کو لے لیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مشین کو یوز کرتے ہیں تو وہ ایفیشنسی اس کی بہتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس ریزلٹس بہت جلدی آ رہے ہیں. اگر مجھے کوئی انفارمیشن چاہیے، ایک بندے کا ایڈریس نکالنا ہے، یا مجھے فون نمبر نکالنا ہے جس کو میں نے فون کرنا ہے، اگر میں وہ پیجز میں سرچ کروں اور وہاں میں دیکھوں تو کافی مشکل ہوگی. لیکن اگر میں ایک سرچ انجن میں دے دوں سمپلی، تو وہ بہت ایزیلی مجھے ود سیکنڈ رپلائی کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس ایفیشنسی کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اگر ایسی جگہوں پر ہم یوز کریں گے تو وہ بینیفیشل ہے اور وہ جابس کو ختم نہیں کر رہی. اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیلف اویئر اے آئی جب آ گئی تو وہ تو کافی سارے پرابلمس بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے لاس کے، ان کے رائٹس کے، اور بہت ساری چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی برائب ہے، ایک قسم کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہمیں فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں 100% نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ ایٹ دی اینڈ کیا آئے گا. ایٹ دی مومنٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ روبوٹ ہے اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جتنا ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے اتنی ایڈوانسمنٹ ہیومن میں بھی آ رہی ہے، وہ بھی اتنے ہی انٹیلیجنٹ ہوتے جا رہے ہیں جتنا کہ روبوٹ اگر ہوتے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہم اگر فیوچر میں جائیں گے تو ظاہر ہے ہم یہ بھی خیال رکھیں گے کہ کہیں یہ روبوٹ ہمیں ٹیک اوور نہ کر لیں، یا مشینز جو ہیں وہ کہیں پر پاورفل نہ ہو جائیں ہیومن سے زیادہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو ہے وہ بینیفیشل ہے. ایٹ دی مومنٹ اے آئی کے جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، تو ہم کیوں نہ اس طرف جائیں. اور پھر جو ہیومن کی جو بیسک نیڈ ہے کہ ایکسپلورنگ دا ان نون، تو اگر ہم یہاں پر سٹاپ ہو جائیں اور ہم اس بات کے خوف کی وجہ سے بیٹھ جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ روبوٹس ہمیں ٹیک اوور کر لے، تو وہ جو ہماری تجسس ہے، وہ جو ہماری جستجو ہے ان نون کی طرف، وہ رک جائے گی. پھر ہم بہت سارے ایسے کام نہیں کریں گے جس کا ہمیں 100% شور نہ ہوگا. تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بالکل رک جائے گی. اس وجہ سے یہ ہیومن کی ایک نیڈ ہے، ایک حاجت ہے کہ وہ ہمیشہ ان نون کی طرف جاتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک برائب ہے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس، جس آپ کو میں نے سے پہلے بھی بہت ساری ایگزامپلس دی، کہ ہمارے پاس اسمارٹ کارز ہیں جو سیلف پارکنگ کر رہے ہیں، جو سیلف ڈرائیونگ کر رہے ہیں. ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں جو پچھلے سلائیڈ میں آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہے جس میں آٹومیٹک ویکیوم کلینر ہے، وہ اویلیبل ہے. پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے روبوٹس ہیں جو مختلف ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. تو اگر میں کنکلوڈ کروں سینشس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، تو وہ کچھ ایسا ہوگا کہ سم لیول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از کیپیبل آف بینیفٹنگ سوسائٹی. تو اگر ہم کسی لیول تک جائیں، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہتر ہے اگر تو وہ فائدہ دے رہا ہے ہیومن کو. AI should be specialized in specific tasks so as to not become more like humans. مطلب یہ کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک ایسی مشین بنائیں جس میں سارے فیچرز ہوں ہیومنس کے، ہم ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں کہ ہم ایک مشین کو صرف ایک خاص چیز کے لیے ماہر بنا دیں. تو وہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ
سارے ہیومنس کی کیپیبلٹیز پہ حاوی ہو جائے. If these requirements are met, AI should be allowed to be developed more. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فیچرز آ گئے اس میں کہ وہ اسپیسیفک فیلڈس کے ماہر ہوں اور وہ جو ہیں فائدہ دے رہے ہوں ہیومنس کو، تو پھر ہم اس کو اپلائی کریں تو یہ AI ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آج کے لیکچر کو میں کنکلوڈ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے آج کیا کچھ کور کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک ابھی تک کتنی امپرومنٹ ہو چکی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، کون سے ہارڈ ویئرز ہیں، کون سے الگورتھمز آ چکے ہیں ہمارے پاس انڈسٹری میں، فائننس میں، میڈیکل میں اور سائنس میں، اس کی کتنی امپرومنٹس ہوئی ہے. ہم نے ڈفرینٹ قسم کے اگزامپل دے کے روبوٹس کے، ہم نے گوگل سیلف ڈرائیو دیکھی. ہم نے یہ دیکھا کہ واٹسن کمپیوٹر جو کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ پہ کام کر رہا تھا اور اس میں بہت سارے کویسچنس کے آنسر دیتا تھا. ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ہم اگر ہیومن انٹیلیجنس کو کمپیئر کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ تو اس کے کیا ہمارے پاس پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں اور کیا اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں. ہم نے کنونشنل کمپیوٹر پروگرامنگ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ہمارے پاس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ سائنٹسٹ ہیں جو سینشیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بیس بناتے ہیں اور وہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے سارے نیگیٹو پوائنٹس لا رہے ہیں. وہ اس خوف میں ہے کہ کہیں پر مشین ہیومن کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں اور وہ ٹیک اوور نہ کر لیں ساری چیزوں کو. تو ہم نے دیکھا کہ یہ پاسبلٹیز کافی ریئر ہیں اور اس کے بھی چانسز نہیں ہیں. اس پہ ہم نے یہ بات کی کہ اگر ہم ایک خاص فیلڈز پہ فوکس کریں تو وہ ہمیں فائدہ مند ہوگا اور اس میں ہم بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں جو کہ ہیومنز نہیں کر سکتے. تو میں آج کنکلوڈ کروں گا اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.